आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, वही मौजू है जो सबका है कि नई ऑडियो साकिब निसाब की, बाबा रहमते की, फिर उस पर बहस मुबाहिसे, फिर सुप्रीम कोर्ट बार में नवाज शरीफ की तकरीर कि उसकी क्या हैसियत थी और कोर्ट के जज बैठे हुए थे और जो पूरा फसाना है। मगर सबसे पहले मैं ये जिक्र करूँगा कि शौकत तरीन आपको एक हफ़्ते पहले मुबारकबाद दे चुके थे कि जल्द IMF की तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है। मतलब आपको जो 1,50,90,000 डॉलर का उधार मिला है वो एक खुशखबरी थी। फिर उसी दिन उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई थी कि सऊदी अरब ने फिर एक बार 3 से 4 बिलियन डॉलर आपके डिपॉजिट दिखाने के लिए देने का वादा कर लिया है। तो आपके लिए खुशखबरियाँ ये होती हैं कि उधार मिल जाए, भीख मिल जाए, कोई रहम खा ले, और आपके हुक्मरान जिस लापरवाही और जिस तफाखुर से प्राउडली बयान करते हैं इन खुशखबरियों को, ये तारीख़ ज़रूर बयान करेगी कि एक ऐसी कौम भी थी जो उधार मिलने पर और इमदाद मिलने पर, भीख मिलने पर लुडियाँ डालती थी और हुक्मरान वक्त फ़ख्र से बयान करते थे, मगर बज़ाहिर उनकी शर्म व गैरत इतनी थी कि वो कुफ़ार को शिकस्त देने के इरादे रखते थे और दुनिया को गलत समझते थे, मगर उनसे भीख लेने में नहीं शर्माते थे। तो मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ उससे पहले मैं भी आपको एक नई खुशखबरी सुना दूँ कि ये जो 1,50,90,000 डॉलर आपको मिले हैं ना, ये तकरीबन बनते हैं कोई 180 अरब रुपए के करीब। तो साथ में आप पर 400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुजदा साथ लेकर आए IMF की तरफ से। तो अभी आपने खुद सुन लिया होगा, 4 रुपये महीना तो हर माह आपके फी लीटर पेट्रोल पे लेवी बढ़ेगी। और साथ में बहुत घुमा कर ये कह दिया गया है कि जो बिजली का बिल है उसके बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी पर यूनिट, वो कितनी वो नहीं बताया। तो अभी देखते जाइए कि आप 180 रुपये कर्ज उधार मांग कर लाते हैं और जवाबन 400 अरब रुपए के आपका खून टैक्स की सूरत में मुख्तलिफ तरीक़ों से निचोड़ लिया जाता है। और ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है जो मुझसे टेलीफोन पर, मेरे मैसेंजर पर और पोस्टें लगाते हैं कि $400 का भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये कहते हैं बिलाशुबा उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो हुजूर उन पर पड़ता है जो काला साबुन से कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं और कभी कभी बग़ैर साबुन के ही नहा लेते हैं, जो पेस्ट यूज़ नहीं करते, मंजन इस्तेमाल करते हैं और मंजन भी ना मिले तो कोयला इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर वो भी ना मिले तो नमक इस्तेमाल करते हैं, और नमक भी ना मिले तो कुल्ली करके गुजारा कर लेते हैं। बिलाशुबा आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये तारीख़ सब देख रही है और बहुत गौर से देख रही है। बात यह है कि जब माशरा तकसीम हो जाए और सियासी तकसीम को नफ़रत, मायूसी और बेदारी की बुनियाद पर खड़ा कर लिया जाए और इश्ताल इतना बढ़ जाए कि एक दूसरे की बात सुनना भी गवारा ना हो और गंदे अल्फाज से एक दूसरे को नवाजा जाता हो, वहाँ अभी इससे और बहुत कुछ होने जा रहा है। मैं मौजू की तरफ आता हूँ उससे पहले कि आप जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है। मुझे बाज़ औक़ात बड़ी हैरत होती है, मैं भी वो हरकतें कर सकता हूँ जो दूसरे लोग करते हैं, मगर मुझे नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम कभी उन लोगों में ना आए जो किसी की हिमायत या किसी मुखालफत में बोलते हैं कि जब माशरे का एनवायरनमेंट पूरा ख़राब हो चुका हो ना, तो वहाँ गलत सही का फ़ैसला तारीख़ करेगी बस, और गलत को कहने वाले गलत नज़र आएंगे, गलत कहने वाले मौजूद हालात में गलत नज़र आएंगे, मगर तारीख़ में वही दुरुस्त होंगे। बहरहाल देखें जी, नई ऑडियो आ गई साकिब निसार बाबा रहमते की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ऊपर से हुक्म आया, सज़ा तो देनी होगी नवाज शरीफ को, और मरियम पर बनती तो नहीं है मगर उसे भी देनी होगी।
اچھا، یہ آڈیو ایک مخصوص کمپنی لے کر آ رہی ہے، ایک مخصوص شخص لے کر آ رہا ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہے. میں نے پہلی سٹوری کی تھی پیزا جان پر، مگر وہ سٹوری پھر ان کے نام سے چلی کیونکہ ان کے پیچھے پورا ایک بیک اپ ہے، ایک پورا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، پوری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ایجنڈا ڈریون جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہیں. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ جسٹس قیوم کے آڈیو کا حوالہ تو دے رہے ہیں کہ دیکھیں جسٹس قیوم کا آڈیو سامنے آیا تو بے نظیر جو ہے وہ رہا ہو گئی تھی اور انہیں چھوڑ دیا گیا، تو پھر نواز شریف کو بھی چھوڑے. اور یہ مسلم لیگ کے لیڈر کہتے ہیں، اور یہ مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے صحافی کہہ رہے ہیں، مگر انہیں یہ شرم نہیں آ رہی کہ یہ سارا واقعہ جسٹس قیوم کے دور کا، یہ نواز شریف کے دور کا ہے، اور شہباز شریف کی اور جسٹس قیوم کی، اور اللہ بھلا کرے احتساب بیورو کا سابق چیئرمین جو آج مریم نواز کا سمدھی ہے سیف الرحمان، اس کے درمیان کی کنورسیشن تھی. اور مریم بی بی آج اپنی بیل میں اس آڈیو کا حوالہ دے کر اپنے لیے بھی برات چاہتی ہیں کہ اس ویڈیو کو، آڈیو کو سن کر کہ اس میں بے نظیر کو رہا کیا گیا تھا تو مجھے چھوڑا جائے، مگر یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے باپ نے، ہمارے چچا نے اور میرے سمدھی نے یہ ظلم کیا تھا. یہ نہیں مانتے کہ یہ عدالتیں ہمیشہ سے ایسی تھیں. وہ میرا کہنا یہ ہے کہ ایوب خان نے ان عدالتوں کو ڈرا کے دھمکا کے اپنا رکھیل بنایا، پھر ضیاء الحق نے اسے ایک کیا کہتے ہیں اس کو رکھیل سے بھی آگے لے گیا، پھر نواز شریف نے اسے ٹکے ٹکے کی بازاری سڑک کی طوائف بنا دیا. ذرا غور سے دیکھیں منظر کو. یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے نواز شریف کی بے نظیر کی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو کچھ نہیں، مگر نواز شریف کی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو وہ دوبارہ حکومت بنانے کے لیے اسے اجازت ملتی ہے، اسمبلی بحال ہوتی ہے. اسی عدلیہ نے اسے سزا بھی سنائی، مگر محترم کو اسی عدلیہ نے تحریک بحالی عدلیہ کے نتیجے میں بننے والی عدالت نے نواز شریف کو ہی معاف کیا، اس کی سزائیں ایکویٹ ہوئیں ساری کی ساری، اور وہ تیسری بار بھی وزیر اعظم بنے. جسٹس قیوم سے لے کر درجنوں واقعات ہیں نا، جسٹس سعید الزما صدیقی، بریف کیس، رفیق تارڑ، ایک کہانی ہے سپریم کورٹ پر حملہ، اور کونسلروں کو جج بنوایا گیا. یہ رانا شمیم کون تھا جو گلگت بلتستان میں جا کر چیف جج لگایا گیا؟ اب وہ کام آ رہے ہیں. یہ بابا رحمتے، یہ کون ہے؟ یہ ثاقب نثار، اسے وزیر قانون، وہ سیکریٹری قانون کس نے بنوایا؟ یہ پوری عدلیہ اس فوج کی اور نواز شریف کی بنائی ہوئی ہے. یہ خاص خطے کے فوج ہے، خاص خطے کی عدلیہ ہے، خاص خطے کی سیاست ہے، سب کچھ ایک ہی جگہ پر ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف کو تقریر نہیں کرنے دینی چاہیے تھی. جو نواز شریف کے حمایتی ہیں وہ اظہار رائے کی آڑ میں اس کو صحیح درست ثابت کر رہے ہیں، اور مخالفین ماشاءاللہ سے میں کہتا ہوں کہ جتنے ذہین یہ اپوزیشن ہے نا، مطلب یہ ذہین مکار بے شکلی، اس سے کہیں زیادہ احمق جو ہے یہ حکومت ہے، اور اس کے حمایتی ہیں. انہیں نہ حمایت کرنی آتی ہے، نہ مخالفت کرنی آتی ہے، اور نہ حکومت کرنی آتی ہے. دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں نواز شریف کی حمایتی کہ جی عدلیہ، سپریم کورٹ بار نے ان کی تقریر کی اجازت دی، انہوں نے تقریر کی، اور اظہار رائے کی آزادی کے طور پر ڈیموکریسی میں یہ بالکل جائز ہے. بلا شبہ اظہار رائے بہت بالکل صحیح ہے، درست ہے، بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، مگر اس عدلیہ کو نیچے بٹھا کر بولنے کی اجازت ہونی چاہیے جس نے اسے مجرم قرار دیا، اور وہ ان پر کھلے عام الزام لگا رہا تھا، اوپنلی الزام لگا رہا تھا،
اور وہ گھگوؤں کی طرح یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے گلے میں رسی کی پھانسی کے رسی کا پھندا ہو، اور وہ وہاں سے ایک پکار لگائے گا اور وہ جھٹکا لگے گا اور یہ پھانسی پہ لٹکا دیے جائیں گے۔ یہ خاموش بیٹھے تھے۔ یہ بھی تو چاہتے تو فواد چودھری کی طرح، وہ آیا نہیں اور آنے سے انکار کر دیا، یہ بھی تو چاہتے اٹھ کے جا سکتے تھے نا، کہ اخلاقیات کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کسی معاشرے میں کہ میں متنازع سمجھتا ہوں اس فیصلے کو، نواز شریف کے خلاف جو بھی ہوا، کہ جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے لیے یہی کرتے رہے، مگر اس کے باوجود نواز شریف اسٹیج پر تھے، انہیں اسکرین پر اسٹیج سے دکھایا جا رہا تھا، اور جوڈیشنری نیچے بیٹھی تھی جو منصف کہلاتی ہے، جھوٹی ہے وہ، مگر اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ یا تو وہ تقریر نہ کروائی جاتی یا پھر وہ اٹھ کر چلے جاتے، اپنا ریکارڈ، اپنا احتجاج کم از کم ریکارڈ کروا دیتے، مگر نہ وہ اٹھ کے گئے، نہ سپریم بار کونسل نے یہ سوچا اور فیصلہ کیا، اور آسما جہانگیر فاؤنڈیشن نے، کہ یہ ایک مستند عدالتی سزا یافتہ مجرم ہے، غلط یا صحیح یہ فیصلہ آنے والی تاریخ کرے گی، اور پاکستان جیسے ملکوں میں جب چاہو رہا کر دو، جب چاہو چھوڑ دو، جب چاہو سزا سنا دو، مطلب یہ کوئی نئی بات ہے، مگر اخلاقیات کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں تقریر نہیں کرنے دینی چاہیے تھی۔ مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سپریم کورٹ بار، یہ پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، کراچی بار کونسل، سب نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ انصاف، قانون، اخلاقیات کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، یہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جی الطاف حسین کو بھی اجازت دی جائے۔ الطاف حسین کو تو مستند غدار قرار دے دیا، کسی عدالت سے وہ مجرم ثابت نہیں ہوا، مگر وہ ایک چھوٹی قوم کا، ایک کمزور طبقے کا نمائندہ ہے، تو اسے جب چاہا اس کے ساتھ حکومت کی، جب چاہا اسے غدار قرار دے دیا، راہ کا ایجنٹ بنا دیا، کہیں سے ایک آواز نہیں آئی۔ وہ نواز شریف جو وہی باتیں کرتا ہے جو الطاف حسین کرتے ہیں، مگر وہ سب کو درست نظر آتی ہیں، مگر جو الطاف حسین کرتا ہے وہ راہ سے پیسے وصول کر کے کرتا ہے۔ ابھی پاکستان کے ایک نامور سینئر صحافی فرما رہے تھے کہ الطاف حسین کو اجازت دے دیں، مگر ان کا بیانیہ اب کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ بلوچوں کا بیانیے میں دم نہیں ہے، سندھیوں کے بیانیے میں دم نہیں ہے، اور اردو بولنے والے کے بیانیے میں دم نہیں ہے، مگر وہی باتیں جو بلوچ کرتے ہیں، جو سندھی کرتے ہیں، جو اردو اسپیکنگ رہنما کرتے ہیں، وہ پنجابی کرے تو بالکل درست ہوتا ہے۔ اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ منظور پشتین سے بھی مذاکرات کیے جائیں لبیک کے بعد اور طالبان کے بعد، کیونکہ وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے والوں کا بچہ ہے نا۔ سب معاف ہو جائیں گے دیکھیے گا، مگر بلوچ معاف نہیں ہوں گے، اردو بولنے والا الطاف حسین معاف نہیں ہوگا، جس کے ساتھ 10 سال حکومت کی اور پیپلز پارٹی کو اور اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے استعمال کیا، وہ الطاف حسین آج مستند غدار ہے۔ مگر تحریک لبیک جس کی منی ٹریل تک نکال لی بھارت سے، وہ غدار نہیں ہے، وہ کالعدم قرار دینے کے بعد بھی قابل قبول ہے، حکومت اس کے ساتھ اب مذاکرات کر رہی ہے کہ اگلا الیکشن مل کے لڑیں گے۔ یہ ہے آج کا پاکستان۔ غور سے دیکھیں، وہ طالبان جنہوں نے فوجیوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلے، جنہوں نے معصوم بچوں کو قتل کیا اور ان کی ہڈیاں توڑیں، جنہوں نے عام سپاہیوں کے بدن کے ٹکڑے اڑا دیے، جنہوں نے جنازہ گاہ، قبرستان، مدرسے، اسکول، یونیورسٹی کچھ نہیں چھوڑا، جی ایچ کیو نہیں چھوڑا، ایئرپورٹ نہیں چھوڑے، جنہوں نے کامرہ بیس نہیں چھوڑی، جنہوں نے درجنوں کے حساب سے ISI کے دفتر اڑائے، وہ قابل معافی ہیں کیونکہ وہ اپنے ہیں، بلوچ اپنے نہیں ہیں۔ اس عدلیہ کو، اس حکومت کو، اس فوج کو اگر صلح بھی کرنی ہوتی ہے، معاف بھی کرنا ہوتا ہے، تو ود ان ٹیریٹوری کیا جاتا ہے،
اس سے ہٹ کے کچھ نہیں اب. تو اس روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ یہ ملک کہاں کھڑا ہے، کب تک چلے گا، کیسے چلے گا، اور کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ناانصاف ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ ممکن نہیں ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.